बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ऐसे जराइम पाए जाते हैं कि जिनकी तरफ हम वक्तन फ़वक्तन इशारों में भी बातें करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं, करेक्शनल मेथड्स लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक मेजर क्राइम है वो ये है कि हम तालीम नहीं हासिल करते और ना दूसरों को इसकी तरगीब देते हैं और ना हासिल करने के लिए उनको कहते हैं, क्योंकि अगर वो तालीम हासिल कर सकें तो वो अपनी मेयार ज़िंदगी को बेहतर बना के जो अहकामात इलाही हैं ना सिर्फ उन पर बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना दे। अब आज के ज़माने में आप ये देखिए कि आज जिन दो स्टोरीज पर हम बात करने जा रहे हैं वो तालिबान की सोच से कहीं मुख्तलिफ तो नहीं है। हम उनसे तो जंग करने की बात कर रहे हैं और हम उनकी ख्वाहिशात का जो वो इजहार करते रहते हैं, कभी अमीरुल मोमिनीन बनने की और कभी दीगर, कभी दूसरी, कभी तीसरी, लेकिन उसके बावजूद अपनी जंगी हमले भी जारी रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ से लोग पार्लियामेंट में तो चले जाते हैं, वोट भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसे देही इलाके भी मौजूद हैं जहाँ अब भी ऐसी रसूमात पर और ऐसे चीज़ों पर अमल किया जाता है कि जब इंसान सुनता है तो वाकई वो दंग रह जाता है कि क्या हम इस सदी में भी इस तरह के चीज़ों पर मजबूर करते हैं लोगों को। अब एक लड़का और लड़की आपस में बालिग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, मर्जी से शादी कर लेते हैं, लेकिन फरवरी 9, 2014 को गुजरावाला में कोर्ट में पेश होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं और शादी कर लेते हैं और शादी कर कर अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई खुश नहीं रहने देता। लड़की के और लड़के के घर वाले उनका ताक़ुब करते रहते हैं। होता क्या है कि वो लड़का और लड़की दोनों अपनी जान महफूज ना पाकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं और उसके बाद कराची का रुख करते हैं। लेकिन क्या होता है कि लड़की की जो फैमिली है, और कहा यह जाता है कि उनकी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते तो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ज़ात पात ये सारी चीज़ें बरादरी हमारे लिए हमारे मुकद्दस रिश्तों से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो उसकी जो बरादरी है औरत की, उस लड़की की, वो इतनी मजबूत थी कि वो ट्रेन में उनके पीछे सवार हो जाते हैं। जब इस चीज़ का उन दोनों मियाँ बीवी को इल्म होता है तो आप उनकी खौफ की कैफियत देखें। इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी होती है नाज़रीन, लेकिन उनके ऊपर किस कदर खौफ तारी हुआ होगा कि वो चलती ट्रेन से कूद जाते। यानी कि एक चलती ट्रेन से कूद जाना इंसान के लिए कौन ये एक्सपेक्ट कर सकता है नॉर्मल जिंदगी में कि कोई इस तरह का काम करेगा। लेकिन उनको किसी चीज का तो खौफ होगा ना, एक दूसरे से जुदाई का खौफ, शादी को खत्म कर देने का खौफ, शायद उनको मार देने का खौफ। और अब क्या होता है कि वो अस्पताल उनको पहुंचाया जाता है जख्मी हालत में। वहां पर लड़की के और लड़के के लोग मौजूद आते हैं, प्रेशर डालते हैं लड़के के ऊपर और जबरदस्ती उससे लड़की को तलाक दिलवा देते हैं। लड़की अपने खानदान वालों के साथ जाने से इनकार करती है तो उसे दारुल उलूम भिजवा दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी ज़िंदगी क्या होगी, यहाँ से क्या कहाँ जाएगी वो। उसका शौहर लापता है, हमने बहुत कोशिश की, कोई राब्ते नहीं हो रहे, हमें नहीं पता। तलाक पुलिस की आंखों के सामने करवाई जाती है और ज़बरदस्ती करवाई जाती है और ज़बरदस्ती तलाक नहीं होती। वो जो लड़की वहाँ है उसका क्या होगा, उससे भी हम आपकी बात करवाएंगे। अब ये जो आप फुटेज इस वक्त देख रहे हैं, ये वो लड़का है शब्बीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो तलाक दे रहा है, और ये वो लोग हैं जो उससे गन पॉइंट पे यानी कि जबरदस्ती जोर दस्ती कागजात और अपने पूरा प्रेशर लेके आते हैं और उसको तलाक दिलवा देते हैं। अब आगे हमें नहीं पता। हमने आज सारा दिन लड़के को तलाश करने की कोशिश की और जबकि हमें पता था और पुलिस को भी ये पता था कि ना सिर्फ ये केस बहुत ज्यादा सीरियस है और इसमें उस लड़के की जान को खतरा हो सकता है, उसको कास्ट सिस्टम में मारा जा सकता है या उसको भगाया जा सकता है। जो हमारा शक था वो सही हुआ, अब तक उनका कोई पता नहीं है। अब इसके अलावा हम एक और किस्से पर भी बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे नाजरीन, और दूसरे में जिसका अहवाल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लौरालाई में एक मर्द और एक औरत को संसार कर दिया जाता है, यानी कि उनको सरेआम पत्थर मारे जाते हैं 2 मौलवियों के फतवे पे, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, क्या उनका जनाजा पढ़ाया जाया जाता है या नहीं, उन पर किस किस्म की जालमाना कार्रवाइयाँ होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फोकस इन चीज़ों पर हम करेंगे कि ये भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी तो यहाँ बस रहे हैं, ये भी आज़ाद जिंदगी का ख्वाब देख रहे हैं, कि इनको कौन से जिरगे, कौन से फतवे, किन चीज़ों का निशाना बनाई, किस किस्म का पैरेलल सिस्टम है जो चल रहा है और मुल्क में
जो हाकिम वक्त हैं वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जैसे तालिबान हमारा तमाशा देख रहे हैं और हम उनका। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है अनीस हारून साहिबा ने। आप पाकिस्तान की एक नामवर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आपका तारुफ क्या कराना, मारूफ शख्सियत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का अनीस साहिबा। उसके साथ नाजरीन खलील ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं आप पंजाब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन हैं। इसी तरह फरजाना जिससे हम बात कर रहे हैं अभी, और उसकी ज़बानी में सुनना चाहूँगी कि उसके साथ क्या हुआ। जो कुछ मेरी हद तक जो नॉलेज थी वो मैंने पहुँचाई। तो फरजाना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फरजाना, आप अभी हमारे साथ जो वजीर हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे साथ अनीस हारून साहिबा भी मौजूद हैं जो ये पूरा इस केस को देख भी लेंगी, लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि आपका और शबीर का एक दूसरे को पसंद करना, शादी करना, इस हवाले से जो वाकयात आपके साथ हुए वो बताइए। कराची क्यों आना चाहते थे, क्या हुआ, पहले तो ये बताएं। साड़ी शादी होई, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ को कहा भी साड़ी शादी कर दो, ठीक है। ठीक। फिर उन्होंने कहा भी वो उन्हों दी अलग कौम है, अपनी अलग कौम, ਆਪਾਂ ਕਾਠੀਏ ਉਹ ਦੁੱਲੂ ਆਏ, इसलिए उन्होंने साड़ी शादी ਤੋਂ इनकार कर ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ भाग ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮਸੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ कराची जा रहे थे और साढ़े उत्थे सफर जा रहा था, मगरू काठिए मिल के आ गए। इन्होंने साढ़े गड्डी दे विच वाड़िया। उन्होंने दे कोल पिस्टल ने हथियार आए, उन्होंने सानू मारने की कोशिश की। फिर असां उत्थों छलांग ला। नहीं फरजाना, गड्डी दे विच मारने की कोशिश की थी? कौन कौन गड्डी सवार सी? हाँ जी हाँ जी, गड्डी दे विच असीं बैठे सी ते उदू मगरू काठिए जेड़े मेरे ब्यादरी दे ना मेरे पेके ओ आ गए। हाँ जी उन्होंने को हथियार वगैरह वगैरह बहुत चीज़ उन्होंने सानू मारने धमकाने की कोशिश की। फिर असी गड्डी छलांग ला दी। गड्डी बड़ी जोर से चल रही थी ते असी आप दी जान बचाने की खातिर असी फिर गड्डी हेठों छलांग ला दी। गड्डी तो छलांग लगा देती, फिर क्या होया? फिर अस्पताल पहुंच गए? हाँ जी, फिर असी बेहोश हो गए। सानू पुलिस अस्पताल पहुंचा लगी। फिर उत्थे होश आया। फिर पिछले काठिए जेड़े मेरे भी पेके मेरे ब्यादरी वाले सी ओ आ गए। एदू मेरे खावन जेड़े नाल मैं निकाह कीता उनदे ब्यादरी वाले आ गए। उन्होंने मैनू अलग कर दिता, उन्होंने अलग कर दिता। फिर काठिया उन्होंने धमकाया, पिस्तौल लेंदे ने भी सारी हर चीज हथियार उसूर बयन धमका दे। नहीं हथियार, एक सेकंड फरजाना, जदों तुसी अस्पताल पहुंच गए हथियार लेके अस्पताल भी आ गए, उथे भी धमकाया, पुलिस नहीं सी उस वक्त? पुलिस नहीं सी? पुलिस दे कोल ही काठिए आन, काठियां दी पुलिस बड़ी मदद करती है, इसलिए उन्हां दे साथी हैं काठिए। अच्छा फिर क्या होया? अस्पताल विच क्या होया? फिर उन्होंने न्यूज़ चैनल दे सामने उन्हां तो अंगूठे लवाए। उन्हां के तेरी बहना सी चाल सा तैनू उन्होंने बड़ी धमकी दी। उन्हां के तैनू असीं कतल कर छड्डना, तेरी बहना नू, तेरी मां है, तेरा बाप मोया होया, फौत होया, इसलिए असीं सारा कुछ कर छड्डना, खानदान तेरा तबाह कर छड्डना, इसलिए उन कोल जबरदस्ती तलाक दे अंगूठे लवा लेने। फिर उन्होंने अलग कर छड्डे ने, मैनू अलग कर छड्डे ने। उस तो बाद पता ही नहीं लगा उन्होंने काठी, मैनू मेरा ख्याल उन्होंने काठी गवाह किया होया। हाँ जी, अगवा किया हुआ उसनू या ओ चला गया अपने घर वाले नाल? अपने पता ही कोई नहीं, पता नहीं। उस बाद दिसे ही नहीं, ना जाने कहाँ गायब हो गया। कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता ही नहीं। अच्छा, कोई राब्ता नहीं। पुलिस वालों ने कोई राब्ता किया? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई राब्ता मुमकिन ही नहीं, ना कोई बने राब्ता।
اچھا اچھا فرزانہ، ابھی آپ جہاں ہو ادھر، میں تھوڑی گل اردو بھی کریں گی تاکہ لوگ اور بھی سمجھ سکن، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. میرا سوال اگر نہ سمجھ آئے تو پھر مینوں دس دے وہ تو پوچھو میرے کولو. مینوں یہ دسو اس وقت جدھر تسی ہو ادھر کتنے عرصے رہنا ہے؟ ماں پیو نال تسی نہیں گئے، ماں باپ نال نہیں گئے، اپنے گھر والیاں نال نہیں گئے، ہن کی ارادہ کی کیتا ہے؟ اتھے رہنا ہے، کی کرنا ہے؟ واپس جانا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی شبیر کے ساتھ جانا چاہنی ہوں. وہ میرا خاوند ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اس لیے اسی پسند کی شادی کی ہے. پھر درمیان ساری برادری آ گئی، اس لیے ان تلاش کرتے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بس میں نے وہی چاہیے اور کوئی چیز ہی نہیں چاہیے. اچھا خلیل صاحب، جی بولو. میرا سوال بادشاہ سے ہے، وزیر اعظم صاحب کو، بڑے کو میرا یہ پیغام ہے، ایک غریب لڑکی کی گزارا سے میرا خاوند میں واپس چاہیے ہر صورت. اچھا خاوند میرا حق چاہیے ہر صورت. خلیل صاحب، یہ جو اس کی داستان ہے، یہ آپ نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہتھیاروں کے سمیت وہ بوگی کے ڈبوں میں گھس آئے ٹرین میں اور ان کو تشدد کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان دونوں نے کتنی تیز ٹرین ہوگی جس سے بیچاروں نے ان کی چھلانگ ماری اور کافی ان کو نیل بھی پڑے ہوئے ہیں اور حالت ان کی خراب ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری جو برادری کے لوگ ہیں وہ اتنے پاورفل تھے پولیس کے سامنے. اچھا یہ فوٹیج میرے پاس بھی موجود ہے اور میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب فوٹیج بن رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑکے کا تھم لگوا رہے ہیں، انگوٹھا لگوا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو رپورٹ منگوائی ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ ہم تو لڑکے کو نہیں لوکیٹ کر پائے اور نہ اس کی فیملی ہم سے لوکیٹ ہو رہی ہے. تو اتنے ہائی پروفائل کیس میں لڑکے کو جانے کیسے دیا؟ طلاق ہو گئی، زبردستی طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اور لڑکا غائب بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا اس کا کہاں ہے، اغوا ہو گیا، زندہ ہے نہیں ہے. جی دیکھیں جیسمین، آپ نے جس دن یہ بات اور یہ سارا وقوع جو ہے ٹیلی وائزڈ ہوا تھا تو سیم ڈے میں نے اس پہ نوٹس لیا تھا ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس اینڈ، اور اس میں نے اس پہ فوری طور پہ جو وہاں کے ڈی پی ان سے رپورٹ منگوائی. ان کے مطابق جو آپ نے بات کہی ہے بات درست ہے کہ وہ انہوں نے واقعی ان کا پیچھا کیا اور وہ اس ڈبے میں وہ سوار ہو گئے جس ڈبے میں یہ تھے. اور جو شبیر کا ایک دوست ہے اس نے ان کو اطلاع دی کہ یہ کراچی جا رہے ہیں. تو جب اس ڈبے میں پہنچے جب فرزانہ نے اور اس نے شبیر نے ان کو دیکھا تو یہ بوجہ خوف انہوں نے ٹرین سے چھلانگیں لگا دی، جس کی وجہ سے یہ واقعی انجرڈ بھی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب جو پنچایت ہے وہاں کی جو برادری ہے جس کو ہم وہ جو ان اسلامک بھی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، اور دیر آر سو مینی ڈکٹمز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس کہ جس میں اس پنچایت کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا. تو انہوں نے ان کی طلاق جو ہے وہ کروا دی ان کے مطابق جو انہوں نے اپنا بھیجی ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی صلح کروا دی. اور شبیر جو ہے اس کو اس کے چچا جو ایس ایچ او ہے وہاں کا چیچا وطنی کا ایس ایچ او ہڑپا، اس کا نام ہے ظہور پراچا، اس نے مجھے لکھا کہ یہ جو ان کا چچا ہے اور اس کا بھائی وہ اس کو لے گئے. تو میں نے آج اس کو دوبارہ ریمائنڈر دیا ہے. میں نے سیم ڈے کا نوٹس لیا تھا کہ مجھے شبیر کا پتہ چاہیے کہ شبیر کدھر ہے، کیونکہ یہ دونوں مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے یا درست ہے یا غلط ہے کہ اس کی فرزانہ کی بھی پہلے انصر نامی آدمی سے شادی ہوئی تھی اور جو شبیر ہے وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن فرزانہ کی طلاق ہو گئی تھی اس سے انصر سے. مجھے نہیں پتا، یہ فرزانہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ ایسی بات کو ہے یا نہیں. لیکن آپ نے چونکہ اتنے سلگتے ہوئے موضوع پہ بات کی ہے جو وقت کی بہت بڑی کام ضرورت ہے، اور یہ ایسی رسمیں ہیں جو ہم پھر دوبارہ ہم کو اسی جگہ پہ لے کے جا رہی ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ سے وقفے کے دوران میں کہا تھا کہ یہ کثافت زدہ ماحول ہے یہاں پہ، اب لوگوں نے اپنے ضمیر کا بائی پاس قرار کیا ہے. اور میں بھی ایک لائر، میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، یہ کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں اس کو پورا آپ کی وجہ سے، اور چونکہ یہ ٹیلی وائز بھی ہوا اور آپ کا یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جیسمین آپ نے بہت بڑا یہ اسٹیپ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیے. آپ بھی بڑی مشکل کڑی دھوپ کا سفر طے کرتی ہیں بہت دفعہ، تو لیکن اس کے باوجود میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اس کو پورا پرسو کروں گا بینگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اور اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اگر اس کو ملوں بھی جا کے، اس کو فرزانہ کو مجھے جانا پڑے دارالمان میں تو میں وہاں پہ بھی جا کے اس کو ملوں اور شبیر کا بھی پتہ کروں اور پھر دوبارہ آپ کو میں اس کے جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ہے طلاق جو ہے یہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کوئی لیگل سینٹی اس کی نہیں ہے. لیکن خلیل صاحب اگر برادری اتنی مضبوط ہو اور ہتھیاروں کا کھلا استعمال اور یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل انفارچونیٹلی ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گئی ہیں کہ ہمیں میرے خیال سے اب شرم بھی نہیں آتی. ہم اتنا کھلا ویپن کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری برادریاں ہوں، ہمارے نظام ہو، جو بھی ہوں. لیکن یہ کیا کرے گی؟ مطلب کتنا انتظار کرے گی؟ اگر اس لڑکے کو جیسے اس نے کہا کہ دیکھیں نا، اگر کیمرہ مین کے سامنے، سارے میڈیا کے سامنے، پولیس کے سامنے اس سے
تھم پرنٹ لگوا رہے ہیں طلاق کے اس پہ، تو وہ کتنا خوف زدہ ہوا ہوگا کہ اس نے طلاق اس کو دے دی اس طرح. تو یہ اس کا کیا فیوچر ہے؟ یہ بس اسی طرح یہاں پڑی رہے گی اور پھر ہم بھی بھول جائیں گے، آپ بھی کوئی نئی کہانی آ جائے گی؟ نہیں جسمین، ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں آپ سے آن ایئر اور اس پہ اپنا آپ کے بالکل سامنے بیٹھ کے آپ سے یہ پرومس کر رہا ہوں کہ آئی ول ٹیک اپ اگین. اور میں نے آج اس کو دوبارہ میں نے ڈکٹیشن بھیجی ہے کہ اس کو مجھے فوری طور پہ شبیر کا پتہ کروایا جائے. اور میں فرزانہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو دارالمان میں ملنے بھی جاؤں گا. وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس سے کل میں رپورٹ لے کے خود اس سے ٹائم لے کے میں اسے پوچھوں گا اور پھر پولیس والوں کو. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نہ تو اگر کوئی شبیر کے وارثان سن رہے ہیں ہماری بات اور جسمین آپ کی اور میری یا ان کی اور یا اس کے، تو دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی چاہیے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک ریٹن کمپلینٹ ضرور یہ دائر کرتے کنسرنڈ ایس ایچ او کو یا کنسرنڈ ڈی پی او کو. ایک بات یہ درست ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی، جو ان کے مطابق رپورٹ ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے. صلح ہو گئی کس کی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک سیکنڈ، دونوں فریقین کے آپس میں صلح ہو گئی یا کس کی؟ جی انہوں نے لکھا جی دونوں فریقین کی جو پولیس کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا جن کی صلح ہوگی. لیکن بات جو آپ کر رہی ہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اصل میں تو ان دو زندگیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ جسے اگر خدا نے جوڑا تو اسے انسان جدا نہیں کر سکتا. تو یہ میری یہ فیلنگز ہے. تو میں یہی کروں گا، میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ رہا ہوں بڑی دیر. آئی ایم ممبر آف یونائٹڈ نیشنز ان پاکستان اور ابھی مجھے میرے پاس یہ منسٹری ہے. 100% میرے لیے یہ بہت خلیل صاحب میں I know a lot of respect for you، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی انیس صاحبہ یہ کیسے ہے کہ ماں باپ نے پیچھے پولیس کے ساتھ مل کے اور برادریاں آپس میں صلح کرا دی، ان دونوں کی زندگی تباہ کر دی، پولیس نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ادھر؟ جیسمین مجھے پھر اس واقعے سے یاد آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسا ہی کیس ہوا تھا بہت مشہور 2003 میں 2003-04 میں، یعنی 10 سال پہلے، شائستہ علمانی کا. یاد ہے مجھے، اس میں بھی یہی تھا کہ پولیس بھی مل گئی تھی اور صلح کرانے والے بھی مل گئی تھی اور بہت ایک بااثر شخصیت جو ہے وہ جو بلخ شیر تھا اس کا شوہر، وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سندھ گورنمنٹ میں اور اسی طرح بالکل ایسے کیا تھا اور اناؤنس کر دیا تھا کہ فریقین میں صلح ہو گئی اور اس کو غائب کر دیا تھا لڑکے کو اور اس کو طلاق دے دی. ہم نے کسی طرح اس لڑکی کو ریکور کروایا کورٹ کے تھرو، ہیبیس کارپس، اور وہ لڑکی مانتی ہی نہیں تھی. وہ کہتی تھی یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے میاں نے طلاق دی ہو. پھر کافی تگ و دو کے بعد اس لڑکے نے کہیں سے میسج بھیجا آزاد ہو کے کہ نہیں میں نے بالکل اس کو طلاق نہیں دی ہے. اچھا. تو پھر اس وقت مرحوم اقبال حیدر زندہ تھے تو ہم کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں اس کا کیس لے گئے تھے اور وہاں پہ پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نکاح ویلڈ ہے اور اگر یہ دونوں ساتھ چاہیں تو یہ جا سکتے ہیں. تو ابھی آپ کیا مشورہ دیں گی، یہ کیا کریں؟ مطلب میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو وہاں پہ جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ اگر سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اور پولیس کا بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے. یہ ہیومن رائٹس کے وزیر ہیں جو بیٹھے ہوئے. ہاں تو بس ان کو یہ چاہیں تو ہو سکتا ہے. میں یہاں سے 2 مہینے انٹرم گورنمنٹ میں ہیومن رائٹس کے منسٹر تھی اور میں نے ایسے بہت سے کیسز ریزالو کیے ہیں. I mean if he has to show his authority and his political will کہ مجھے یہ بندہ چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ انہی کی فیملی سے ہوگا جو شاید لڑکی والے اتنے پاورفل ہیں کہ ان سے ڈر کے انہوں نے اس کو چھپا دیا ہے اور وہ ان کو ملے گا. خلیل صاحب یہ بتائیے گا فرزانہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ کتنے دن سے آپ یہاں ہیں دارالمان میں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اچھا اس کو ری کنیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ 9 فیبروری تو دیکھیں وہ تو 1.5-2 مہینے بعد بلخ شیر ریکور ہوا تھا. نہیں وہ تو میں ٹھیک وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن مجھے خالی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب انہوں نے کہا کمپلین آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کر سکتی ہے؟ مطلب اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے. کس طرح کون اس کی ہیلپ کرے گا؟ تو بیچاری اگر ہیومن رائٹس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور خلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں تو اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے وہ نلیفائی نہیں ہوا تو سب سے زیادہ تو یہی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ پولیس میں جو بھی اس کے جس پہ بھی اس عورت کو شک ہے اس کے خلاف FIR کٹوائے کہ انہوں نے میرے میاں کو اغوا کیا ہے. Either he is alive or he is not alive. If he is alive, it means he has been taken by them. فرزانہ یہ بتائیے گا خلیل صاحب یہاں پر موجود ہیں جو وزیر ہیں، اب یہ مجھے بتا دیں آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ سے ملنے بھی آئیں گے
یہ کوشش بھی کریں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں برادریاں ہیں انہوں نے آپس میں دوستی کر لی ہے اور آپ لوگوں نے آپ کو کوئی وکیل کر کے دیں، کیا کر کے دیں ان کو بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کمپلین تو کریں نا، یعنی کہ کوئی خط تو لکھیں اس کو پولیس والوں کو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یا میرے شوہر کو مجھ سے الگ زبردستی کر دیا گیا. ابھی تک کسی نے حکومت سے رابطہ کیا آپ سے، پنجاب حکومت سے، یا یہ وزیر صاحب نے انہوں نے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. دارالرحمان جس سے میں رہ رہی ہوں وہ سے وکیل ہے میرا. وکیل ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو وکیل کیا کہتا ہے؟ اب کیا مشورہ دیا اس نے؟ وہ کہتا میں ضرور لگ کے دوں گا، میں تیرے سامنے لے آؤں گا تیرے خاوند کو، ان کچھ ہی نہیں ہوگا. اچھا، کتنے دن اگر سے آپ مجھے موقع دیں تو اس کے خلیل پاس صاحب ایک لیگل ریمیڈی یہ ہے، جس طرح میری بہن نے کہا ہے جو سابقہ منسٹر ہے ہیومن رائٹس کی، کہ اگر یہ چاہیں تو تھرو سپرنٹینڈنٹ اپنے لائر کے ذریعے یا ڈسٹرکٹ سیشن جج جو صاحب حال ہے ان کو بھی اپلیکیشن دے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں پرسنلی جو ہے آئی ول ٹیک اپ، مجھے وردی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے یہ انہوں نے بھی نوٹس لیا تھا، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اور پھر مجھے یہ ڈائریکشن ملی. اس سے پہلے میں نے بھی اس بات پہ، اور میں ڈیفینیٹلی جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹ میں اس کو پرسو کروں گا. اور اگر یہ جو بھی ہیلپ چاہتی ہیں کسی قسم کی، میں اس کو جو ان کی سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی دارالعمان کی، اس سے بھی رابطہ کروں گا، لیکن یہ تھرو سپرنٹینڈنٹ اپنے وکیل کے ذریعے. دو چیزیں مجھے بتا دیں تاکہ میں پھر ایک کمرشل بریک لے لوں، اپنی نیکسٹ سٹوری کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے گا، مجھے دو چیزیں آپ سے خالی چاہیے. فرزانہ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. جو باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں وہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی باتیں آگے تک پہنچا دیں، اور خلیل صاحب جس طرح بات کریں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں گے. خلیل صاحب دو چیزوں کی مجھے ایشورٹی آپ دلوا دیں، کیونکہ میں اس ایشو کو خود دیکھ رہی ہوں اور میں اس کو خود بھی اس کو فالو کرتی رہوں گی. ایک مجھے بتا دیں پہلا کہ آپ فرزانہ سے خود کب ملنے جا رہے ہیں، یہ پہلے بتا دیجئے. جی میں ڈے آفٹر ٹمارو، فرائیڈے ٹمارو آئی کین ناٹ گو، میرے تو 3-4 آلریڈی انگیجمنٹس ہیں، لیکن فرائیڈے ڈیفینیٹلی سرٹنلی آئی ول گو دیئر اینڈ آئی ول سی ہر. اور میں پرسنلی دوسرا سوال سن لیجیے گا، آپ جمعے کو آپ اس سے ملنے جائیں گے تو میں آپ سے جمعے کی رات میں بات کر کے آپ سے اپڈیٹ لوں گی. دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے میں کتنے گھنٹے آپ کو دوں کہ آپ ڈی پی او، ٹی پی او، ایم پی او، ڈی سی او، جس کو بھی آپ نے ہلانا ہے آپ ہلائیں، آپ وزیر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور مجھے خالی اتنا بتا دیں کہ وہ لڑکا کہاں ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے، اور کیوں نہیں مل رہا، اور اس سے ہمارے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا. ہمیں صرف یہ ایشورٹی چاہیے کہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں. جی گیو می اونلی، اس کے لیے تو مجھے ایک دن ہی، کل کا دن ہی کافی. ابھی میں جا کے واپس اپنا جو ہے اپنا آفیشیل جو ٹیلی فون ہے وہاں سے ان کو فون کر کے ان سے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ شبیر جو ہے جہاں بھی اس کے بارے میں بتایا جائے. اور دوسرا جو اس کو آپ نے کہا اس کے بارے میں جس طرح میری بہن نے کہا، تو پرسوں میں اس کو ڈیفینیٹ فرزانہ کو ملنے کے لیے. خلیل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ نے دو امپورٹنٹ باتیں ہم سے کی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، خلیل صاحب نے کہا کہ جمعے کے دن وہ فرزانہ سے ملنے کے لیے جائیں گے اور کل تک وہ ہمیں یہ اطلاع دیں گے، اور اب تک نیوز پہ ہم اس خبر کو چلائیں گے کہ شبیر زندہ ہے اور کہاں ہے، اور اس کا خلیل طاہر صاحب سے جو پروونشل منسٹر ہیومن رائٹس پنجاب کے رابطہ ہوا ہے یا نہیں. سو اب 8:30 بجے سے لے کے کل 8:30 بجے تک 24 گھنٹے کا وقت ہے. ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ شبیر کس کی کسٹڈی میں ہے اور کس کے پاس موجود ہے. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے کہ ہمارے جرگے جو فیصلے دے دیتے ہیں، جو فتوے دے دیتے ہیں، تو پھر گاؤں کے لوگ اٹھ کر کسی کو بھی سنسار کر دیتے ہیں، کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں. کیسے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ، ایک مرد اور ایک خاتون کو سنسار کر دیا گیا. لورا علائی میں ایک جرگہ ہوا اور جرگے میں فیصلہ کیا گیا کہ خاتون اور مرد کو سنسار کر دیا جائے. فتویٰ دینے والے مفتی سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ لیویز کی کسٹڈی میں ہیں. ہوا یہ کہ دونوں کو الزام لگایا گیا ان کے اوپر کہ دونوں کے غلط ناجائز جنسی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے اوپر کچھ لوگوں نے دو وہاں کے مفتی ہیں جو خبریں ملی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بلوچستان کا کوئٹہ سے کافی دور، کوئی 150 کلومیٹر دور، کوئٹہ سے دور ان کا گاؤں ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر وہاں سے جب یہ خبر باہر نکلی تو یہ ساری چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہوئی. دونوں پہ الزام لگایا. الزام لگانے کے بعد ان کو وہاں کے لوگوں نے، دو جو مفتی ہیں انہوں نے
فتویٰ دے دیا اور کہا کہ ہاں ان کو سنسار کر دیا جائے اور ان دونوں کو, اس مرد کو اور اس خاتون کو بے دردی سے مار دیا گیا. یعنی کہ پہلے ان کو مارا گیا اور دفنا دیا گیا. جب یہ خبر باہر نکلی اور میڈیا پر چلی تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے خبر آئی وہ یہ آئی کہ ان کو ان کی بغیر کفن کے, بغیر جنازے کے ان کو دفنا دیا گیا تھا. پھر ان کی قبر میں سے ان کو نکالا دوبارہ اور اس کے بعد پھر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلا کہ جو عورت ہے اس کو تو اور آدمی دونوں کے جسم پہ اور شکلوں پہ پتھروں کے نشان تھے اور پتھروں سے ان کو زخمی کیا گیا تھا اور پھر آدمی کو 2 گولیاں ماری گئی تھی اور جو عورت ہے اس کو ایک بلنٹ یعنی کہ بہت ہی ایک شارپ جو لوہے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ اس کی گردن پہ مار کے اس کو ہلاک کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے ہمیں بات کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور جو لیویز نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کا اب کیا ہوگا. سرفراز بگٹی صاحب ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے, ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیوی. سرفراز صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سرفراز صاحب یہ جو واقعہ ہوا یہ میڈیا پہ جب خبریں چلیں ہم لوگوں کو کے سامنے بھی آئیں, اب آپ نے اس کی جو کچھ تفصیلات منگوائی ہوں گی یا اس کا یہ بھی پتہ چلا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور جوڈیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے, کچھ تفصیلات بتائیے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کون کون اس میں ملوث تھا؟ بیوی دیکھیں, جب یہ ایک واقعہ ہوا لورلائی ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے شہر سے کوئی 18-20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں, تو میڈیا میں جس طرح اس کو رپورٹ کیا گیا یہ واقعہ اس طرح تھا نہیں. اچھا. تو سب سے پہلے میں نے اس کا نوٹس لیا اور ہم نے ایک انکوائری رپورٹ کرائی اور آرڈر دیا اپنے ڈپٹی کمشنر کو کہ لوگوں کو گرفتار کریں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. انیشلی تو ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ شاید ان لوگوں کو they were stoned to death, لیکن بعد میں جب ہم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو ریکویسٹ کی اور اپلیکیشن دی ان کو قبر کشائی کے لیے, قبر کشائی ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آیا ہے اس کے مطابق جو خاتون ہے اس کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے اور جو مرد ہے اس کو 2 گولیاں فائر کی گئی تھیں. اور جہاں تک یہ کسی جرگے کی بات چل رہی ہے یا کوئی مفتی کی بات چل رہی ہے, کسی فتوے کی بات چل رہی ہے, تو اس سے ہم گورنمنٹ لیول پہ ایگری ابھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا. ایک تو یہ کہ ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس مرد نے غیرت کے نام پر اس معصوم عورت اور ایک مرد اس کے آشنا کو قتل کر دیا, لیکن یہ جرگہ اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں فتوے کا یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ جو ہمیں اطلاعات دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے جو لیویز ہیں انہوں نے پھر ایک مفتی اور گاؤں کے کچھ لوگ وہاں سے پھر شاید پولیس وغیرہ گئی تو وہ بھاگ گئے. ایک مفتی جو ہے جس نے فتویٰ دیا وہ پولیس کی حراست میں ہے. تو آپ اس چیز سے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط رپورٹ ہوئی ہے؟ دیدی دیکھیں, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. میڈیا میں دیکھیں انیشلی جو رپورٹ ہوئی اس میں تھا کہ جی they were stoned to death, لیکن وہ غلط تھا. اسی طرح یہ جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دس از اے ٹرائبل سوسائٹی. اس عورت کو جب یہ معاملہ پتہ چلا اس کے شوہر کو تو اس عورت نے کسی گھر میں پناہ لے لی اور اس گھر والے کو پھر وہ شیورٹی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی تو اس وجہ سے پولیس نے ان کو بھی انڈر اریسٹ رکھا ہوا ہے. ہم نے ان کا ریمانڈ لے لیا ہے. 4 people are arrested. تو ابھی تک ہماری رپورٹس کے مطابق کوئی جرگہ نہیں ہوا ہے اور کسی مفتی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. اوکے, چلے ٹھیک ہے, لیٹس اسیوم کہ کوئی یہ نہیں ہوا اور کوئی فتویٰ بھی نہیں ہوا. تو اب آپ کا جو آپ کے پاس جو اب انیشیل انویسٹیگیشن کی رپورٹس آئی ہیں, آپ نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اس عورت نے کہیں اور پناہ لے لی تھی, اس کے شوہر کو شک تھا اور شک کی بنیاد پہ اس نے قتل کیا؟ دیکھیے دیدی, یہ تو بھی انویسٹیگیشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس کو شک تھا, اس نے خود اس کو آشنا کے ساتھ دیکھا تھا. تو یہ تو ابھی ساری باتیں جب انویسٹیگیشن مکمل ہوگی. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم نے بڑی کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اگر یہ کسی پبلک پلیس میں ہوا ہے اور اگر کوئی پلان کر کے ہوا ہے تو جس کی بھی نیگلیجنسی ہوگی ہم اس کو فوراً سسپینڈ بھی کریں گے اور اس کو اس کی سزا بھی دیں گے اس حکومتی عہدیدار کو. نہیں اگر یہ آل آف سڈن ہوا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات کی آئندہ روک تھام کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو قاتل ہیں ان کو سزا ضرور دیں گے. سرفراز صاحب ایک بتائیے گا بات, جو یہ 2-4 لیڈنگ نیوز پیپرز نے جو کوٹ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو
جو جب باڈیز کو کی قبر کشائی کی گئی, جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو کہا یہ کہ جو عورت ہے اس کے فرنٹل جو فیس کا حصہ ہے اس پہ پتھروں کے نشان تھے واضح, اور آدمی کے بھی تھے, لیکن جو ڈیتھ کا انہوں نے کاز بتایا وہ یہی ہے کہ ایک آئرن کی کسی موٹے لوہے کی کسی چیز سے گردن پہ مارا گیا اور آدمی کو 2 گولیاں ماری گئیں. اس حوالے سے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ درست ہے, یہی رپورٹ آپ کے پاس بھی جمع ہوئی ہے؟ جی آف کورس, دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کاز آف ڈیتھ پلس انجریز دونوں کے بارے میں بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ کس ٹائپ کے انجریز ہیں, اور پوسٹ مارٹم میں کسی سٹون کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے. سو آئی ٹوٹلی ایگری ود دا ڈاکٹرز, اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ یقیناً بڑے سینئر ڈاکٹرز ہیں وہاں پر, ان کا ایک ہم نے بورڈ بنایا تھا, انہوں نے 3-4 ڈاکٹرز نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. اچھا, لیکن نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو اخباروں میں کوٹ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے منہ پہ پتھروں کے نشان تھے عورت کے. دیکھیں اب اخبارات کی بات کو بھی میں تو جن اخبار نے کوٹ کیے آپ ان سے یہ سوال بہتر کر سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میڈیا میں تو انیشلی یہ رپورٹ ہوا تھا کہ یہ دیور اسٹون ٹو ڈیتھ ان پبلک پلیس, اور ان کو دونوں کو کڑا گوٹ کے وہاں پہ پتھر مار کے, تو یہ اس طرح کی ود آل ڈیو اپولوجیز ہماری میڈیا میں یہ ابھی تک یہ میچورٹی نہیں آئی ہے. ڈاکٹر صادقہ ہیں, she is on record to have said کہ جو عورت ہے اس کے منہ کے اوپر they was suggested that she was hit with stones from the front side and heavy iron rod from the back side that crushed her head. یہ اٹاپسی کی رپورٹ میں ڈاکٹر صادقہ کا ورژن ہے, اور ڈاکٹر کاشف کا بھی ہے میرے پاس جنہوں نے دراز خان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ہے. دیکھیں جی, جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ اس کو تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کیا گیا, اور لڑکے کو جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے لڑکے کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بیوی ہم اس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم اس کو بڑے سیریس لیول پہ لے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ کسی پبلک پلیس پہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آل آف سڈن نہیں ہوا ہے, تو ہم وہ جو بھی ہمارا گورنمنٹ آفیشیل وہاں پر ہوگا, چاہے وہ پولیس کا ہو یا لیڈیز ایریا میں, تو ہم ان کو ریسپانسبل ٹھہرائیں گے اور ہم ان کی بازپرس کریں گے, ان کو نوکریوں سے سسپینڈ کریں گے. اور ہم نے گرفتاریاں کی ہیں, تو ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور انیشلی میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے ہمیں جب رپورٹ ہوا تو ہم نے ہی اس واقعے کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی, اس کے بعد میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے تو بعد میں گورنمنٹ کی مشینری ایکٹیو ہوئی ہے. پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, بعد میں گورنمنٹ کی مشینری ایکٹیو ہوئی ہے. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں جی. پہلے گورنمنٹ مشینری ایکٹیو ہوئی ہے, لیکن گورنمنٹ مشینری نے ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو ہم ٹرائبل سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا میں نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں جب تک چیزیں مکمل نہ ہوں. نہیں, وہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے سرفراز صاحب. ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی مین یو آر این آنریبل ممبر آف دا پارلیمنٹ اینڈ دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری, تو ہم جرگوں کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی ٹرائبل کسٹمز کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن آئی ایم سوری دیٹ وی کی ناٹ ڈیفینڈ سچ کسٹمز. Not at all. Who is defending these customs? آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میڈیا میں نہیں بتاتے. جی یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں کہ جب کسی کی عزت کا سوال ہوتا ہے تو اس کو میڈیا میں اچھالا نہیں جاتا ہے, یہ ہماری ایک اپنی کسٹمز ہے. بالکل. باقی لا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہم نے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, پہلے گورنمنٹ کی مشینری ایکٹیو ہوئی ہے, بعد میں یہ بات میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے. یہ میں فور شور آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے, تو پہلے گورنمنٹ کی مشینری کو اگر پتا چلا ہے ان دس ایریا آف دس انسیڈنٹ, تو فرسٹ انیشیل رپورٹس کیا بتائی گئیں؟ تو باڈیز بھی ایگزیوم کی گئیں اور سب کچھ کیا گیا, اور اتنے ہائی لیول پر آپ لوگوں نے اس کی انکوائری کرائی, تو پھر کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے اگر یہ ایک نارمل فیوڈل ٹرائبل معاملہ تھا تو؟ ایگزیکٹلی ناٹ ایٹ آل جی. میں نے یہ کب کہا کہ یہ ٹرائبل معاملہ تھا؟ یہ ایک انسانی قتل کا واقعہ ہے. یہ 2 انسان معصوم قتل ہوئے ہیں. آپ اس کو ٹرائبل کب کہتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرو؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں بالکل سمجھ رہی ہوں سرفراز صاحب, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. میں بالکل آپ سے ایگری کر رہی ہوں کہ یہ ٹرائبل کو آپ کو کس نے کہا ٹرائبل قاتل ہوتے ہیں؟ میں نے کب کہا یہ کہ ٹرائبل قاتل ہوتے ہیں؟ جی آپ نے ابھی کہا ہے میڈم, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سیکنڈ, انیس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, میں نے کہا ہے نہیں, بالکل نہیں کہا. شاید منسٹر صاحب آپ کے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی, میں صرف آپ سے یہ پوچھنے کی جرات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے اٹ آلویز ٹیکس مور دین 1 person ٹو کل. جرگہ یہ اس طرح کا جرگہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ٹرائبل ہیڈز بیٹھیں اور
पुलिस वाले भी शामिल हों और अमायदीन बैठे हों और फैसला हो। अगर 4 लोग मुकामी हैं वो बैठ के ये फैसला कर देते हैं कि इनको मारना है, तो वो भी एक तरह का जिरगा ही होता है, कंसेंसस। 4-5 लोग तो होंगे ना जो ये फैसला करके मारने के लिए आए। तो हम उसको उस फ्रेमवर्क में ना देखें। जिरगा मुख्तलिफ शक्लों में होता है, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क में होता है, और ये एक आम चीज़ है। एक और बात जो बलूचिस्तान में हुई है, चूँकि मैं इस हवाले से मेरा बहुत काम रहा है, बलूचिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ख़ासतौर पे कारोकारी के केसेस बहुत कम हुए हैं। पिछले साल ये रिपोर्ट हुए हैं 3, लेकिन इस साल ये रिपोर्ट हुए हैं 2003 टू जनवरी 2014, इससे कोई 10 गुना ज़्यादा। तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये हो सकता है कि एक जो जनरल वायलेंस जब बढ़ता है, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कमज़ोर होती है, तो औरत चूँकि ज़्यादा वल्नरेबल होती है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले हो जाते हैं और उसकी ख़बर जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। यहाँ पे मसला ये नहीं है कि हमें किसी के कस्टम्स को या किसी के ट्रेडिशंस को वो करना है, बुरा भला कहना है, लेकिन एक बात है कि जिरगा पाकिस्तान का जो लॉ है उस पे नहीं हो सकता। वो कह रही है जिरगे ने फैसला नहीं दिया। That's what he's saying. तो मसालहत तो हो सकती है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड कोई हाथ में नहीं ले सकता। उसको सिंध हाई कोर्ट ने भी बैन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया है। ठीक। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो, आप प्लीज उसको इस लेवल पे करें कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे। अगर किसी ने तो फैसला किया होगा ना, अगर कोई मस्जिद का इमाम या सूफी या कोई शामिल है इसमें, तो देखें सरफराज साहब, सॉरी वी हैव टू क्लोज द शो, लेकिन मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड यू नो टॉकिंग टू अस। आई जस्ट वांट टू क्लियर वन पॉइंट। जी कर दीजिए। जी श्योर। मैं ये कहना, देखें जी, हम जिरगा की बात जहाँ तक हो रही है, हम भी एग्री कर रहे हैं कि जिरगा, वैसे तो हम ट्राइबल लोग जिरगा उसको कहते हैं जिसमें ट्राइबल हेड्स बैठते हैं। जी बिल्कुल। खैर, अगर हम इसको भी जिरगा कह दें कि जी 2-4 लोग इकट्ठे बैठते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन हमने बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट इस चीज पे इज वेरी क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके मुताबिक हम लोगों को सजा देंगे, उसके मुताबिक इसको इन्वेस्टिगेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सरफराज बुख्ती साहब, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, हमसे बात कर रहे थे। अनीस हारून साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, 2 हमने डिस्कस की हैं, दोनों का ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से है। इस पर गौर कीजिएगा, आप भी इस पर सोचिएगा, और जो अपडेट्स होंगी फरजाना के हवाले से वो भी हम आप तक लेके आएंगे, और इस बलूचिस्तान के केस के हवाले से कोई अपडेट्स आई तो वो भी आपके सामने और लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज। with Jasmine was brought to you by and in association with निकाले 100% तक डैंड्रफ